अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। रमज़ान शरीफ में आप लोग रोज़ा भी रखें और उन लोगों का ख़्याल भी रखें जो रोज़ा रखने की या रोज़ा खोलने की इस्तात नहीं रखते हैं। आपकी थोड़ी सी मदद भी उनके लिए बड़ी सारी खुशियाँ जो है वो ज़ाहिर है उससे खुशियाँ उनको मिल सकती हैं। तो ख़्याल रखें, अपने गिरदोनवाह लोगों को देखें कि जो इस खुशी को उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते, कम अज़ कम उनकी खुशियों का हिस्सा ज़रूर बने। पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं वो मेरे ख़्याल में किसी के वहम व गुमान में भी नहीं थी। वज़ीर आज़म ने कल गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास से ख़िताब में फ़लस्तीन का मुकदमा भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज में लड़ा। वज़ीर अहमद शहबाज का कहना था कि गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागरेज़ है और फ़लस्तीनियों का हक़ है कि उनको उनका हक़ मिलना चाहिए। वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप के ज़ेर सदारत गज़ा पीस बोर्ड के पहले इजलास से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहना था कि गज़ा पीस बोर्ड के इफ्ताई इजलास में शिरकत के बायस इफ्तिखार, गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुआ है कि गज़ा में पायदार अमन के हसूल में कामयाब हों। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आज का दिन तारीख़ का सुनहरी दिन है। वज़ीर अहमद शहबाज शरीफ ने सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक फ़लस्तीनियों को इनका हक़ दिया जाए। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीनियों का हक़ है। देर पा अमन के लिए गज़ा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर जो है पाबंदी होनी चाहिए और ये जो इस किस्म की हरकतें की जा रही हैं उसको बाकायदा तौर पर बंद होना चाहिए। का कहना था कि तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप की बर वक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग जो वो रुकी, हज़ारों कीमती जानें बची और जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। इसमें कोई शक नहीं है। जिस वक़्त अमेरिका के सदर ने मतलब राब्ता किया उस वक़्त वाक़ई ही दोनों कंट्री जो हैं वो तबाही के दहाने पर खड़े थे। हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान ने उस वक़्त वो जंग रोकी, जिस पर ज़ाहिर है क्योंकि ये सदर ट्रंप की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी जिसको माना गया और इस चीज़ का वो बड़ा रिगार्ड करते हैं। गज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान अगर ज्वाइन ना करता तो जो नस्ल कशी फ़लस्तीनियों की हो रही थी वो कैसे रुकती? क्या ताकत के ज़ोर पर इसको कोई रोक पा रहा था? इस मंसूबे के बायस फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का सिलसिला रुका और आइंदा भी इसी के तहत इनके लिए रिलीफ और हक़ मिलता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने गज़ा पीस बोर्ड के पहले इजलास के मौके पर गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुज़ाफ़ा किया और उन्हें गले लगाया। वाशिंगटन में हुए गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में उस वक़्त गैर मामूली मंजर देखने में आया जब अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर अहमद शहबाज शरीफ से गैर रस्मी मुलाकात की। दौराने गैर मुतवक्का तौर पर इंतहाई गर्मजोशी से मुज़ाहरा करते हुए उनको गले लगाया और बाकी तकरीबन जो वहाँ पर मौजूद थे सबसे खाली सलाम लिया। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के अख्ताम पर गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। इस मौके पर सदर ट्रंप की जानब से गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। इस लम्हे ने इजलास में मौजूद आलमी रहनुमाओं और सफारती हलकों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल कराई। इससे कबल गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से ख़िताब में सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ़ की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। सदर ट्रंप ने कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम जनरल अजीम फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत है। फील्ड मार्शल टफ़ टाइम देते हैं और अच्छे फ़ाइटर हैं और मुझे फ़ाइटर बड़े पसंद है। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए कहा कि पाक भारत जंग में 11 त्यारे मार गिराए। दोनों मुल्कों की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा किया और पाक भारत जंग रुकवाई। सदर ट्रंप ने कहा कि जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करीबी तल्क़ात कायम हुए, जिन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने जंग रोक कर 25 मिलियन ज़िंदगियाँ बचाई, जो कि हकीकत में इससे बहुत ज़्यादा हो सकती थी। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो जो तबाही उस खित्ते में आने वाली थी वो शायद दुनिया में कभी ना हुई हो, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी पावर हैं और हिंदुस्तान की जो हरदर्मी थी इस खित्ते को एक बड़े हादसे से दो चार कर सकती थी। लेकिन पाकिस्तान की समझदारी ने सदर ट्रंप की जो रिक्वेस्ट थी उस पर इस पूरे खित्ते को उस जंग से बचाया।
نیو یارک میں واقع روز ویلٹ ہوٹل کی بحالی کے لیے پاکستان اور امریکہ نے باضابطہ تعاون شروع کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق روز ویلٹ ہوٹل کے منصوبے پر پاکستان اور امریکہ کے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں، اور اعلامیے کے مطابق پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کی طرف سے ایڈمنسٹریٹر فارسٹ نے دستخط کیے ہیں۔ اور وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ روز ویلٹ کی تجدید اور ترقی کے لیے پاک امریکہ کا اقتصادی تعاون کا آغاز ہو گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان روز ویلٹ کے ہوٹل کے آپریشن اور ترقی پر جامع فریم ورک طے ہو گیا ہے۔ روز ویلٹ ہوٹل منصوبہ پاک امریکہ تعلقات میں نئی پیش رفت ثابت ہوگا۔ یہ بڑی ہی کمال کی جگہ پہ ہے اور بڑا ہی کمال کا ہوٹل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو سیدھا کر لیا جائے تو اربوں روپیہ سالانہ پاکستان کو امریکہ سے آ سکتا ہے۔ یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر پاکستانی وزیر اعظم ٹھہرتے ہیں، اور وہ کافی مہنگا ہوٹل ہے، اور اگر یہ ہوٹل اپنا ہو جائے تو میرے خیال میں آپ خود بھی رہ سکتے ہیں اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے صدور کو یہاں پہ ٹھہرا سکتے ہیں۔ اتنی کمال کی لوکیشن پر یہ ہوٹل ہے۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ شہباز شریف کی حکومت میں اس کو سیدھا کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس کو ہمیشہ اگنور پہ رکھا، بلکہ عمران خان میں دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ زلفی بخاری حوالے سے یہ مبینہ طور پر یہ اطلاع آئی تھی کہ وہ ان کو بیچنا چاہتے تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حالیہ طبی معائنے اور علاج کو دانستہ طور پر سیاسی تنازع بنایا گیا، حالانکہ ان کی جماعت کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹر حتیٰ کہ ان کے ذاتی معالج کی جانب سے مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شوکت خانم ہسپتال سے وابستہ عمران خان کے اپنے ذاتی معالج اس معائنے اور علاج سے اس قدر مطمئن تھے کہ ان میں سے ایک نے چیک اپ کرنے والے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا ہے۔ تاہم اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایک ذریعے کے مطابق علیمہ خان اس تمام صورتحال پر ناخوش تھی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ پیمز ہسپتال کے میڈیکل بورڈ کے 2 ڈاکٹرز نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد ڈاکٹر ندیم قریشی کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں قید پی ٹی آئی چیئرمین کا ایک بڑا تفصیلی معائنہ کیا، اور معائنے کے بعد سینئر اپوزیشن رہنماؤں جن میں علامہ راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر علی خان شامل تھے کو پیمز ہسپتال میں بریفنگ دی۔ معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں اور شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کے 2 معالج ڈاکٹر خرم مرزا اور ڈاکٹر عاصم یوسف، جنہیں عمران خان اور ان کا اہل خانہ کافی اپنے قریب سمجھتا ہے، ان پر اعتماد کرتا ہے، ان کے درمیان 45 منٹ پر سپیکر کھول کر فون پر مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اس مکمل گفتگو کو متعدد شرکاء نے سنا۔ باقاعدہ طور پر اس کی کارروائی مرتب دی گئی، جس کا ریکارڈ دونوں فریقین کے پاس موجود ہے۔ کال کے دوران شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے معائنے اور علاج کے طور طریقہ پر بھی بھرپور اطمینان کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق کارروائی میں درج نکات کے تحت لاہور سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ڈاکٹروں نے علاج کو حوصلہ افزا اور تسلی بخش قرار دیا اور اسے درسی کتاب کے مطابق معائنہ اور علاج کہا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے معائنہ کرنے والی ٹیم کو سراہا، کیس کو کامیابی سے دیکھنے کی مبارکباد دی۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے عمران خان کے اہل خانہ کی جانب سے معالجین کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور یقین دہانی کرائی کہ آئندہ طبی انتظامات پر تنقید نہیں کی جائے گی۔ بلیو تو نہیں کیا جا سکتا، ٹرسٹ تو نہیں کیا جا سکتا عمران خان صاحب کی پارٹی پہ۔ اب دیکھ لیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو کسی جگہ پہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خاندان سے یا ان کی پارٹی سے یا ان کے ڈاکٹروں سے کوئی بات چھپائی گئی ہے؟ ایک ایک چیز ان کے نالج میں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بیانیہ بنایا گیا کیونکہ جھوٹ بکتا ہے اس پارٹی میں۔ اچھا جی، فواد چوہدری سمیت کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس کی مطالبہ کیا کہ قومی حکومت بنائی جائے۔ نواز شریف اور زرداری سمیت اگر دیگر آگے بڑھے تو عمران خان کو ہم منا لیں گے۔ لہٰذا تو کون تھے میں کون، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں۔ خیر، سوال یہ ہے کہ قومی حکومت کیوں بنائی جائے جب یہ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، داخلہ اور خارجہ امور بہترین چل رہے ہیں، معاشی سے لے کر سفارتی تک اور دفاعی معاملات تک شاندار چل رہے ہیں، دنیا آپ کی تعریفیں کر رہی ہے، امریکی صدر آپ کا دنیا بھر میں سفیر بنا ہوا ہے۔ ایسے میں کیوں ایک چلتی ہوئی حکومت ختم کر کے قومی حکومت بنائی جائے؟ موجودہ نظام پہلے ہی حکومت کی علامت ہے۔ پی ٹی آئی مولانا کے علاوہ سب اس وقت حکومت کا حصہ ہے۔ اچھا، اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی، جتنی بڑی جماعتیں ہیں اس میں سے مولانا صاحب کو نکال دیں اگر فرض کیا تو تمام جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں۔ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، بلوچستان میں اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی، مرکز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون 2 بڑی جماعتیں، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور کچھ دوسری جماعتیں بھی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ پورے ملک میں قومی حکومت ہے، اور یہ حکومت ڈیلیور بھی کر رہی ہے۔ یہ حکومت جو ہے وہ ہر محاذ پر پاکستان کا مقدمہ بھی لڑ رہی ہے، اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے۔ تو پھر کیوں؟ کیونکہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ خود حکومت میں نہیں ہیں، یا ان کے ساتھ جو دوسرے 2-3 لوگ ہیں وہ حکومت میں نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں
کہ قومی حکومت بنائی جائے، تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ ایک اور چیز رمضان بازار کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان نگہبان پروگرام جو مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، پورے پنجاب میں جس طرح سے یہ پروگرام پھیلا ہوا ہے، کوئی ضلع اور ضلعوں کی تحصیلیں، اگر فرض کیا کہ ایک ضلع میں 4 تحصیلیں ہیں، تو ضلع کے علاوہ تحصیلوں میں 2 4 جگہوں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ ایک ڈنر کرایا جا رہا ہے، جس میں ہر قسم کے کھانے موجود ہیں، اور یہ حکومت پنجاب کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ملین آف لوگ جو ہیں ہر روز افطار کر رہے ہیں، اور وہ جو ایک ان کی گروسری کا خرچہ ہے یا وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اس پہ مریم نواز کو دعائیں دے رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کھولنے کے لیے آپ کے پاس وہ لوازمات نہیں ہیں جو ہماری دسترخوانوں کا حصہ ہوتے ہیں، تو یہ کام سنبھالا مریم نواز نے، جو کہ ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، ہر موقع پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ ماں جیسا کردار کر رہی ہیں۔ تو اس وقت مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کے ملین آف لوگوں سے دعائیں سمیٹ رہی ہیں، ان کے لیے روزہ کھولنے کا اہتمام کر رہی ہیں، اور ان کو مریم کے مہمان کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ روزہ کھولنے آتے ہیں وہ مریم نواز کے مہمان ہیں، اور جو مہمان ہے وہ خدا کی رحمت ہے، اور مہمانوں کی جس طرح خدمت کریں۔ اور میں یہاں پر اپریشیٹ کروں گا مریم نواز کی ٹیم کے تمام ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہیں، وہ ڈی سی ہیں، وہ اے سی صاحبان ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں۔ پہلے وہ بیوٹیفیکیشن کا مقابلہ تھا، تو اس میں ہر ضلع چاہتا تھا کہ اس کا ضلع سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، اور اب اگر مریم نواز کے مہمانوں کو ویلکم کرنے کا مقابلہ ہے، تو اس میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے تمام افسر جو اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور وہ خود، میں نے کل آپ کو بتایا کہ شیخ پورہ کے اے سی صاحب جو ہیں عمران صاحب، وہ اور جو شاہد صاحب مارت صاحب ہیں، وہ خود بیٹھ کر اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ افطاریاں کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ضلع جو ہیں، اس کی جو رپورٹ ہے ننکانہ صاحب ہیں، کہ وہ لوگ خود وہاں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ افطاریاں کر رہی ہیں۔ تو مریم نواز جو ہے وہ دعائیں سمیٹ رہی ہیں، اور ان دعاؤں میں ان کی ٹیم بھی شامل ہے، جو مریم نواز کا یہ جو دسترخوان ہے بچھانے میں کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔